बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। शंकर इस वक्त अपनी जमीनों में काम कर रहा था जब उसे दूर से ही एक तंग ही पगडंडी पर एक नौजवान अपनी तरफ आता दिखाई दिया। इतनी तपती धूप में वो तेज तेज कदम उठाता उसी की सिमत लपक रहा था। शंकर को तजस्सुस हुआ तो उसने काम छोड़ा और करीब ही एक घने दरख्त की छांव में जाकर खड़ा हो गया, मगर उसकी निगाहें बदस्तूर उसी नौजवान पर मरकूज थीं। दूसरी तरफ उस नौजवान की निगाहें भी उसी पर लगी हुई थीं। इधर दूसरी तरफ उसकी पत्नी दोपहर का खाना लिए आन वारिद हुई। अजी, क्या बात है, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, कोई परेशानी टूट पड़ी है क्या? उसने आते ही उससे पूछा और फिर उसकी नजरों के ताक़ुब में देखते हुए बोली, अजी कौन है ये? क्या कोई ज़ात बरादरी का चक्कर है? ये छोकरा जो यूं चला आ रहा है, इतनी लगावट से इसे क्यों देखते चले जा रहे हो? साथ लाई दरी उसने जमीन पर बिछा दी और चंगीर में रखी एक मैले कुचैले कपड़े में लिपटी रोटियां निकालकर सामने रखी। सालन एक छोटे से बर्तन में रखा हुआ था, वो भी उसने रखा और बराजमान हो गई। मगर जब शंकर बराजमान ना हुआ और उसकी बात का कोई जवाब ना दिया तो गुस्से से फिनकार उठी। ऐसा भी कौन सा खास है ये लौंडा कि मेरी बात का जवाब तक नहीं देने की तौफीक हो रही? अब की बार शंकर ने उसकी सिर्फ गर्दन घुमाई और उसे देखते हुए कहा, देखती नहीं, कोई राहगीर है, मगर जो भी है मेरी तरफ ही आ रहा है। यहाँ कोई आबादी तो है नहीं और अपने गांव से गुजरकर सीधा इस तरफ ही आ रहा है। मतलब ये हुआ कि उसे मुझसे ही कोई काम है। उनकी इतनी बातों के दरमियान वो नौजवान उनके करीब पहुंच चुका था। तीखे नैन नक्श का मालिक वो नौजवान चंदा सावले रंग का था, शायद क्लीन शेव करवाता था, मगर अब थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूछों के बाल बाहर झांक रहे थे। कुशादा पेशानी थी और हल्के नीले रंग की आंखें जिनमें गहरा तजस्सुस पाया जाता था। वो सीधा शंकर के पास आया और आते साथ दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शंकर ने तो निहायत खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए उसके प्रणाम का जवाब दिया, पर उसकी पत्नी ने पेशानी पर सिलवटें अया करते हुए नागवारी से जवाब दिया, अजी बैठ जाओ और खाना खाओ पहले। शंकर की पत्नी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, बैठो, पहले खाना खाओ, फिर मैं तुमसे तुम्हारे यहाँ आने की वजह दरियाफ्त करूंगा। शंकर ने उस नौजवान को भी साथ बिठाते हुए कहा तो उसकी पत्नी के कान खड़े हो गए और झटपटे में नौजवान के आगे से खाना सरका लिया। क्या कर रही हो भगवान, तू देख नहीं रही क्या कि ऐसी सुलगती धूप में ये नौजवान हमारे पास आया है? भूख और प्यास से इसकी बुरी हालत है। शंकर ने खुजालत महसूस करते हुए निहायत ही हकारत से पत्नी को देखते हुए कहा, अरे मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि यहाँ कहाँ से आया है और क्यों आया है। मैं बस तुम्हारे लिए खाना पकाई के लाई हूँ। मुझसे इस गर्मी में बार बार तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया जाता। ये खाना बस तुम्हारे लिए है, तुम ही खाओ। पत्नी इस बदतमीजी पर उस पर बहुत गुस्सा आया और शर्मसारी भी हुई। उसने एक बार फिर उस नौजवान की तरफ खाना रखा, मगर उसकी पत्नी ने फौरन उठा लिया। देखिए, आप लोग फिक्र न करें, मैं यहाँ खाने के लिए नहीं आया, बस एक ज़रूरी काम था इसीलिए आया हूँ। बिलाखिर नौजवान ने अहमद हयात मेकन की कैफियत को भांपते हुए खुद ही कहा, बताओ मेरे बच्चे, तुम कैसे आए हो? शंकर ने निहायत ही उल्फत भरे लहजे में उससे जवाब दिया। नौजवान ने दिल ही दिल में उसके इस अंदाज गुफ्तगू को बहुत सराहा। मैं नेकी से भटका हुआ इंसान हूँ, मैं नेकी और बदी में फ़र्क जानने का मुतमन्नी हूँ। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात एक सफ़ेद रेश महाराज से हुई है। मैंने अपनी उस ख्वाहिश का उनके सामने इजहार किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ही वो इंसान हैं जो मुझे नेकी और बदी में फ़र्क बता सकते हैं। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मगर मुझे ऐसी किसी बात की कोई चिंता नहीं है। मैं खाते पीते घराने का चश्म चराग हूँ। बस आप मेरी रहनुमाई फरमाएं और मुझे नेकी और बदी में फ़र्क बताएं। नौजवान की बातें सुनकर शंकर की पत्नी ने भवें उचकाईं और वर्ताए हैरत में मुब्तला होकर उस नौजवान की तरफ देखा और फिर निगाहें अपने पति पर टिका दी कि अब ये इस नौजवान की बात का क्या जवाब देगा इसे। शंकर ने निहायत तवज्जो से उसकी बात सुनी और एक ठंडी और लंबी सांस फिजा में खारिज की, फिर गोया हुआ, इंसान हकीकतों को देखते हुए भी जब हकीकत को झुटलाता है तो समझो कि उसके ईमान की कमजोरी है।
ایمان سے دوری کے عوض آج ہم در بدر ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ میرے بچے، آج اگر تمہیں نیکی سے آشنائی ہوتی تو امید واسق ہے کہ تم میرے پاس نہ آتے، لیکن اب جب تم آ ہی گئے ہو تو تمہاری مدد ضرور کروں گا، مگر اس کے لیے تمہیں تھوڑی سی دقت اور برداشت کرنا پڑے گی۔ اس کی بات سن کر نوجوان نے ناک سکیڑا اور سوالیہ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیسی دقت؟ اس نے دھیمے سے لہجے میں دریافت کیا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نیکی اور بدی کا فرق جاننے کی خاطر ہر قسم کی تکالیف اور مصائب سے دوچار ہونے کے لیے تیار ہوں، بس آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ ٹھیک ہے، تو میری بات غور سے سنو، شنکر نے آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہاں سے سیدھا جنوب کی طرف چلنا شروع کر دو۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد تم ایک دیہات میں پہنچ جاؤ گے۔ اس دیہات کا ٹھاکر بلرام ہے۔ اس کی شادی کو عرصہ دراز بیت چکا ہے، مگر اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے۔ ڈاکٹر، حکیم، پنڈت ہر جگہ سے چیک اپ کروا چکا ہے، مگر بے سود۔ وہ اب اس نعمت سے محروم ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ اس کی تقدیر میں اولاد جیسی نعمت نہیں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی قسمت میں نہایت فرما بردار اولاد لکھی ہے۔ اس کو اولاد کیوں نہیں ہو رہی، اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ اس کے محل نما حویلی کے مین گیٹ کے بالکل سامنے ایک جادو کی کھوپڑی دفن ہے۔ جب تک اس کھوپڑی کو وہاں سے نکال کر گنگا میں ڈالا نہیں جائے گا اور جب تک 40 دن تک اس حویلی میں غربا کو کھانا نہیں کھلایا جائے گا، تب تک اس شخص کو اولاد نہیں ہوگی۔ تم جاؤ اور اسے حقیقت سے آشنا کرو۔ جب وہ ان باتوں پر یقین رکھے گا تو ایشور اسے فرما بردار پتر سے نوازے گا۔ جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہو، تم نے اس بچے سے ملاقات کرنی ہے۔ اس بچے کے پاس ڈھیر ساری صلاحیتیں موجود ہوں گی۔ تم نے اس سے مخاطب کر کے اس سے یہی سوال کرنا ہے کہ میں نیکی اور بدی میں فرق جاننے کا متمنی ہوں۔ تمہارے سوال کا جواب وہی دے گا۔ اب تم ایشور کا نام لے کر یہاں سے چلے جاؤ، بہت جلد تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ شنکر کی بات سن کر اس کی پتنی کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ یہی نہیں، اس نوجوان کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ دونوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ نوجوان نے مزید کچھ کہے سنے بنا ایک بار پھر کھڑا ہو کر نہایت ہی ادب و احترام سے پرنام کیا اور چلتا بنا۔ اس کے وہاں سے جاتے ساتھ ہی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن اس کی پتنی نے اسے مخاطب کیا۔ اجی، ایک بات تو بتاؤ، ان سب باتوں کا تم کو کیسے پتا؟ تم جانتے ہو کہ اگر تمہاری باتوں میں جھوٹ کا عنصر ہوا تو اس بیچارے کو تو ٹھاکر بلرام جان سے ہی مار دے گا۔ جانتے نہیں کتنا ظالم قسم کا انسان ہے وہ۔ اس نے ایک نظر لمبے لمبے ڈھک بھرتے اس نوجوان کو دیکھتے ہوئے کہا، تم چھوڑو ان باتوں کو، ایسی باتیں تمہاری عقل میں آنے والی نہیں ہیں۔ میں نے کوئی جھوٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ایشور جانتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سچ ہے، اور ایشور کبھی بھی مجھے اس کی نظروں میں گرنے نہیں دے گا۔ شنکر نے نوالا توڑ کر منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، مگر تمہیں کیسے معلوم یہ سب؟ اس کی پتنی کی حیرت میں ابھی بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے سوال پر ڈٹی ہوئی تھی۔ تم اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے اس نوجوان سے ایسا رویہ کیوں اپنایا؟ کہ تمہیں نہیں معلوم کہ مہمان ایشور کا بھیجا ہوا ہوتا ہے؟ شنکر ایک بار پھر نفرت بھرے انداز میں اپنی پتنی کو دیکھتے ہوئے بولا، اجی میری بات سن لو، مجھ سے نہیں ہوتی یہ مہمان نوازیاں۔ اتنی گرمی میں اپنے لیے کچھ پکانا جان جوخم میں ڈالنا ہے، دوسروں کے لیے کیسے پکاؤں؟ ایک بار خود پکاؤ نا، اپنے ان مہمانوں کے لیے تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، ساری مہمان نوازی نکل جائے گی۔ تم لوگ کرتے ہی کیا ہو؟ سارا دن تو ہمیں کھجل اور خوار ہونا پڑتا ہے، خود تو مزے سے پکی پکائی کھا کے گھوڑے گدھے سب بیچ کر سو جاتے ہو۔ سارا دن کام کر کر کے میرے پورے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہیں، کبھی پوچھا تک نہیں۔ اس کی بات سنتے ہی اس کی پتنی نے ایک بار پھر اپنا پرانا طرز عمل اپنایا تو اب کی بار اسے بھی غصہ آ گیا۔ خود کھاؤ، ایک ہی کھانا پکاتی ہو تم اور کرتی ہی کیا ہو؟ کون سے پہاڑ ہیں جو توڑتی ہو سارا دن؟ یہاں ایک دن ان کھیتوں میں کام کرو، عقل ٹھکانے لگ جائے گی تمہاری۔ لے جاؤ اپنا یہ کھانا، مجھے نہیں کھانا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا نوالا چنگیر میں رکھ دیا۔ ہاں، سچی بات تو ہمیشہ کڑوی ہی لگت ہے، نہ کھاؤ بھاڑ میں جاؤ۔ اونچا اول اول فول بکتی پتنی کی باتیں سن کر اس کی آنکھیں نامالود ہو گئیں اور وہ بے دلی سے چلتا ہوا اس کھیت کی طرف چل پڑا جس میں وہ نوجوان آنے سے قبل کام کر رہا تھا۔ نوجوان نے راستے میں کہیں رکنا مناسب نہ سمجھا۔ اس کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ گھنٹے کے بجائے وہ 40-45 منٹ میں اس دیہات میں پہنچ گیا تھا۔ ایک دیہاتی سے پوچھنے پر اسے ٹھاکر بلرام کی حویلی کا پتہ چل گیا۔ پورے گاؤں کے اندر اس کی حویلی واقعی قابل دید تھی۔ جیسے ہی وہ حویلی کے صدر دروازے پر پہنچا،
ایک دیہاتی اندر سے دوڑتا ہوا اس کی طرف آیا۔ صدر دروازے کے ساتھ والا چھوٹا دروازہ کھلا ہوا تھا جس میں سے دیہاتی نے اسے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ بلو جینز اور ہاف وائٹ شرٹ والا شہری بابو لگتا تھا، اسی لیے فوراً دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ شہری بابو لگتے ہو تم؟ اس نے آتے ساتھ پوچھا۔ کس سے ملنا ہے؟ مجھے ٹھاکر بلرام صاحب سے ملنا ہے، اس نے اس کی طرف دیکھنے کے بجائے اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ مگر کس سلسلے میں؟ دیہاتی نے ایک اور سوال داغا۔ یہ میں انہیں ہی اپنی آمد کی وجہ بتا سکتا ہوں، اس نے اب پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو دیہاتی تھوڑا سا ہچکچایا۔ پھر بھی کچھ پتا تو چلے۔ دیہاتی متواتر اپنی ضد پر قائم و دائم تھا۔ کیا تم میرا پیغام جا کر ٹھاکر صاحب تک پہنچا سکتے ہو؟ مجھے ایک نہایت ضروری کام کے سلسلے میں ان سے ملاقات کرنی ہے۔ جواب میں دیہاتی نے کچھ کہنے کے بجائے اسے وہیں انتظار کرنے کا کہہ کر خود اندر چلا گیا۔ جلد ہی اس کی واپسی ہوئی۔ آئیے تشریف لائیے، اس نے اندر سے ہی اس کے سامنے ہوتے ہوئے کہا۔ جواباً جوان اندر داخل ہو گیا۔ وہ بہت احتیاط سے قدم رکھ رہا تھا۔ دیہاتی نے اس بات کو بہت قریب سے نوٹ کیا تھا۔ نوجوان یوں پھونک پھونک کر قدم رکھا تھا گویا نیچے بم دبایا گیا ہو جس پر پاؤں دھرتے ہی اس کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ دیہاتی نے ایک بار اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ شاید اس نوجوان سے سہم سا گیا تھا۔ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ دیہاتی لوگ شہری لوگوں سے بات کرتے ہوئے بہت ہچکچاتے ہیں، اکثر تو شہری لوگوں کے سامنے بات کر ہی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ دیہاتی لوگ شہری زندگی میں خود کو ٹھیک سے ایڈجسٹ نہیں کر پاتے۔ ان کی اسی ہچکچاہٹ کی وجہ سے ان کی پود پر بھی خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑنے والا کام ہوتا ہے۔ جی، اس سامنے والے کمرے میں ٹھاکر صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اس نوجوان نے اب کی بار نہایت ہی شائستہ اور مدھم لہجے میں کہا۔ اس کے اس انداز پر نوجوان زیر لب مسکرایا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ یہ سٹنگ روم تھا جسے نہایت ہی قیمتی سامان سے مزین کیا گیا تھا۔ شاید ٹھاکر بلرام کو شہری طور طریقوں سے آگاہی تھی۔ اس نوجوان نے حیرت سے چہار سمت ایک نگاہ دوڑائی، تبھی اس کی نگاہیں سامنے صوفے پر نہایت ہی شان و شوکت سے براجمان ٹھاکر بلرام سے ٹکرائیں جس کی نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔ نوجوان نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ ٹھاکر نے زیر لب مسکرا کر اس کے پرنام کا جواب دیا، لیکن اس نوجوان نے دیکھا کہ مسکراہٹ ایسی تھی جیسے ہونٹوں نے کرب کے انداز میں کروٹ بدلی ہو۔ گفت و شنید سے قبل ہی ایک خوبرو دوشیزہ ایک جگ میں دودھ میں کوئی ٹھنڈا شربت ڈالے آن وارد ہوئی۔ گرمی کی شدت نے نوجوان کو تھکا دیا تھا۔ بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال تھا۔ وہ ایک ساتھ 3 گلاس شربت کے حلق میں انڈیل گیا۔ ٹھاکر بلرام بدستور اسے دیکھ رہے تھے۔ میٹھے اور ٹھنڈے شربت کا پیٹ میں جانا تھا کہ کچھ جان میں جان آئی۔ اس نے تعریفی نظروں سے ٹھاکر کی طرف دیکھا۔ وہ دوشیزہ برتن اٹھا کر چلتی بنی تو ٹھاکر نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ نوجوان نے گہری نگاہ ٹھاکر پر ڈالی۔ کشادہ چھاتی، نہایت ہی خوبرو نین نقش کا وہ مالک تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں اس کے چہرے کے روب میں اور دبدبے اور جلال میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ داڑھی، مونچھیں، بھویں اور سر کے بالوں میں سفیدی کی جھلک واضح دکھائی دے رہی تھی۔ میں یہاں ایک نہایت ہی اہم کام سے آیا ہوں ٹھاکر صاحب، اس نے تھوک نگلتے ہوئے اب کی بار ٹھاکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ شاید آپ کو میری بات سن کر تجسس ہو مگر یہ حقیقت ہے جو میں آپ پر عیاں کرنے آیا ہوں۔ تم کھل کر بات کرو، جو بھی کہنا چاہتے ہو۔ ٹھاکر نے بائیں ٹانگ اٹھا کر دائیں ٹانگ پر دھر کر جنبش دیتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاں جلد ایک لڑکا پیدا ہوگا جسے ڈھیر ساری صلاحیتیں ملیں گی۔ اس سے قبل کہ نوجوان مزید کچھ بولتا ٹھاکر کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے کھا جانے والی آنکھوں سے نوجوان کو دیکھا۔ اگر مزید کچھ کہا تو تکہ بوٹی ایک کر دوں گا۔ اب مزید کچھ کہے سنے بغیر یہاں سے چلتے بنو۔ ٹھاکر بلرام نے تقریباً گرجتے ہوئے کہا۔ ایک بار تو اس کی بات سن کر اس نوجوان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی مگر جلد ہی اس نے اپنے حواس پر قابو پا لیا۔ اگر میری کسی بھی بات کے اندر جھوٹ ہو تو فوراً اس سے پیشتر میرا سر کاٹ دیا جائے، مگر ایک بار آپ میری بات سن لیں گے تو کیا حرج ہوگا؟ نوجوان نے سوالیہ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھاکر بلرام نے اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تمہاری کسی بات میں جھوٹ کا عنصر ہوا تو میں حقیقت میں فوراً تمہارا سر کٹوا دوں گا۔ معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے تمہارے لیے، مجھے سب قبول ہے۔
नौजवान ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, बोलो। अब की बार ठाकुर का माथा ठनका। उसे तरद्दुद हुआ। उसने अब की बार नर्म लहजे में कहा, आपके मेन दरवाजे के सामने एक खोपड़ी दफन है जो अरसा दराज कबल किसी तरह जमीन के नीचे किसी दुश्मन ने दफन की थी। इससे पहले आप बाहर निकालिए, बाकी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। नौजवान की बात सुनकर ठाकुर ने भवें उचकाई और न जाने क्यों उसे अब की बार नौजवान की बातों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। वो फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। कमरे से बाहर निकला तो नौजवान भी उसके साथ बाहर निकला। बाहर निकलने की देर थी कि कुछ देहाती जो उसके शायद मुलाजिम थे दौड़कर उसके सामने आन खड़े हुए। फौरन कुदालें उठा लाओ, ठाकुर ने उनकी तरफ देखते बिना दरवाजे की तरफ चलते हुए कहा। उन्होंने जवाबन कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनकी पेशानियों पर बहुत से सवाल उभर आए। ठाकुर के हुक्म के मुताबिक उसके मुलाजिम कुदालें ले आए और खुदाई शुरू कर दी। अब की बार नौजवान को धचका लगा कि अगर यहां से कोई खोपड़ी ना निकली तो ठाकुर फौरन उसका सर कटवा देगा। उस पर हैबत तारी होने लगी, क्योंकि वो जानता था कि वो कैसा है। नौजवान का दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। ठाकुर की आंखें मुतवातर उसी पर जमी हुई थी। कभी कभी वो तेजी से कुदालें चलाते अपने मुलाजमीन की तायराना नजरों से देख लेता, जबकि नौजवान की निगाहें मुतवातर खोदी जाने वाली जगह पर लगी हुई थी। उसने एक बार भी ठाकुर की तरफ नहीं देखा था। उसकी हालत तो ऐसी थी कि मानो काटो तो बदन में लहू न हो। तभी ठाकुर का एक मुलाजिम तकरीबन चिल्लाते हुए बोला, ठाकुर साहब, ये देखिए, यहाँ पर एक खोपड़ी है। अचानक ठाकुर ने बेयकीनी की कैफियत से दो चार होकर उस मुलाजिम के हाथ में खोपड़ी को देखा। नौजवान की सांस में सांस आई तो उसने निहायत ही तकबुराना अंदाज में ठाकुर की तरफ देखा। ठाकुर के दिल की अतः गहराइयों से उसका गर्विदा हो गया। उसे इसकी बात की सच्चाई मालूम होने लगी कि वो बहुत जल्द इस हसीन व जमील चांद से बेटे का बाप बनेगा, जो ख्वाब बरसों से वो देखता चला आ रहा था, जिसको हकीकत में बदलने के लिए उसने बहुत पढ़ तोले थे, मगर नाकामी ने उसका मुंह चढ़ाया था। उसे आज वो ख्वाब हकीकत का रूप धारता हुआ नजर आया। ठाकुर खौफ से खोपड़ी को देखने लगा, फिर बोला, इसे ले जाकर गंगा में डाल दो। ठाकुर साहब, और कितना खोदना है? अचानक एक मुलाजिम की बास गश्त की उसकी कुव्वत समाज से टकराई तो वो यूं चौंका जैसे सोया हुआ इंसान अचानक चौंक कर उठ बैठता है। नहीं, बस करो, बल्कि ऐसा करो, इस मिट्टी को अब इस घड़े में डाल दो, इसे भर दो अच्छी तरह से। इतना कहकर वो वहां से चला आया, जबकि मुलाजिमों ने खा जाने वाली आंखों से उसे जाते हुए देखा। पहले इतनी मुश्किल से उन्होंने एक गड्ढा खोदा था, अब उस घड़े को बंद करने का हुक्म देकर ठाकुर जा रहा था। हमने तो उम्मीदें ही खत्म कर दी थी, मगर आज तुम हमारे लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आए हो। तुम्हारी एक बात तो सच निकली है, और अगर दूसरी बात भी सच निकली तो मैं तुम्हें सोने चांदी के साथ लैस करके यहां से रवाना कर दूंगा। ठाकुर बलराम खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उस वक्त वो ठाकुर के साथ उसके एक घर के अंदर उसकी पत्नी के पास विराजमान था, जिसे ये खबर सुनते ही अपने क़ुव्वत समात पर यकीन नहीं आ रहा था। हाँ तो नौजवान, अगर ईश्वर ने हमें उम्मीद लगा दी तो तुम्हारी सोच से बढ़कर तुम्हारे पास ईश्वर का दिया है। ठाकुर की पत्नी ने अपनी पति की बात सुनकर कहा, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे पास ईश्वर का दिया इतना कुछ है कि उसके सामने आपका ये सब कुछ रत्ती बराबर भी नहीं है। यहाँ अपने मकसद की खातिर आया हूं मैं। लड़के ने नहायत ही इत्मीनान से दोनों की बात सुनकर जवाब दिया तो दोनों महवे हैरत से उसे घूरने लगे। हम कुछ समझे नहीं, तुम क्या चाहते हो? ठाकुर ने पहले इंगिश्त बंदनदा होकर अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसकी कैफियत भी उससे कम न थी। फिर उसे मुखातिब किया, मैं चाहता हूँ वो सिर्फ आपका होने वाला बच्चा ही मुझे दे सकता है। उस नौजवान ने मुतवातर उसी लहजे में कहा, खुल के बात करो। ठाकुर ने अब की बार नाक सुकेड़ कर कहा, आप फिक्र मत करें, कोई ख़ास बात नहीं, बस मेरा एक सवाल है जो उस पैदा होने वाले बच्चे के अलावा कोई नहीं दे सकता इसका जवाब। नौजवान ने अब की बार ठाकुर की पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम क्या बोल रहे हो? ठाकुर ने पुरतशवीश लहजे में पूछा, एक मासूम बच्चा तुम्हारे सवालों का जवाब क्या खाक देगा, जिसे ठीक से गूं गां करना नहीं आता? शायद आप इस बात को भूल रहे हैं कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि आपका बेटा बहुत सी सलाहियतों का मालिक होगा। उसने उसे याद दिलाते हुए कहा। जवाबन ठाकुर खामोश रहा, मगर उसकी हालत काबिल दीद थी। उसे नौजवान कोई पागल मजनू मालूम हो रहा था। वह अपनी बात को लफ्ज़ों की माला नहीं पहनाना चाहता था,
کیونکہ یہ نوجوان اس کے لیے ایک امید کی کرن ثابت ہوئی تھی۔ غربا میں لنگر تقسیم کرتے آج 31واں دن تھا جب ڈاکٹری رپورٹ میں ٹھاکر کی پتنی کو حاملہ قرار دے دیا گیا۔ ٹھاکر اور اس کی پتنی کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بار بار ڈاکٹر سے ان لفظوں کے سننے کے متمنی تھے جو برسوں سے سننا چاہتے تھے، جنہیں سننے کی خاطر انہوں نے بہت پر تولے تھے، لیکن آخر قسمت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ آج اچانک لیڈی ڈاکٹر نے جب یہ انکشاف کیا تو دونوں پتی پتنی حیران اور ششدر رہ گئے۔ ٹھاکر نے لیڈی ڈاکٹر اور اسپتال کے عملے میں نہ صرف فوراً مٹھائیاں تقسیم کروائیں بلکہ انہیں خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے نقدی سے بھی نوازا۔ یہ بات دیہات میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ٹھاکر کے حریفوں کے منہ پھول گئے کیونکہ ان دونوں پتی پتنی کی موت کے بعد وہ ساری جائیداد کے وارث بنتے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کے سگے بھتیجے بھانجے تھے۔ یہی نہیں، خود اس کے دونوں بھائی بھی اس کے لیے دل میں کدورت کے جذبات رکھتے تھے۔ جیسے یہ نوید ان کی قوت سماع سے ٹکرائی، ان کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ شدت غم اور غصے کی وجہ سے انہوں نے بھائی اور بھابھی کو مبارکباد تک دینا گوارا نہ کیا۔ ٹھاکر بلرام بھی ان کے تیور بہت اچھے سے پہچانتا تھا۔ اسے بھائی بھابھیاں اور تینوں بہنیں جب اس کے گھر آتے تھے تو اس کی پتنی کو باتوں باتوں میں لام تان کرنے کے ساتھ ساتھ ٹوکا کرتے تھے۔ حالات کے سامنے دونوں مجبور تھے۔ ایک نہ ایک تو ہمیشہ ہی اس کے گھر میں قیام پذیر رہتا تھا۔ ٹھاکر بھی بخوبی جانتا تھا کہ یہ سب پیار و محبت اس کی دولت کو ہتھیانے تک محدود ہے۔ بس آج اسے کچھ ہو جائے تو کل کو ان سب کے تیور بدل جائیں گے۔ سب سے پہلے تو وہ اس کی پتنی کو نکال پھینکیں گے۔ اس خدشے کی وجہ سے اس نے بہت عرصہ قبل اپنی ساری جائیداد اپنی پتنی کے نام لکھوا دی تھی۔ وصیت میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ اگر ہم دونوں اس دنیا میں نہیں رہتے تو ہماری جائیداد کسی اناتھ آشرم کو دے دی جائے۔ اس بات کی خبر اس کے بہن بھائیوں کو بالکل نہیں تھی اور اس نے اپنے وکیل کو بھی خصوصی طور پر منع کر رکھا تھا کہ ایسی کوئی بھی بات ان کے کانوں تک نہ پہنچ پائے، وگرنہ قبل اس وقت وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ آج اس کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا تھا۔ اس کے لیے کتنی چاہت اور اپنائیت رکھتے تھے اس پر عیاں ہو چکا تھا، مگر اب اسے اپنی نہیں اپنے ہونے والے بچے کی چنتا تھی۔ ممکن ہے کہ وہ اس کے ہونے والے بچے کو کوئی تکلیف پہنچائیں۔ رات کافی ڈھل چکی تھی مگر نیند تھی کہ ٹھاکر کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے کھڑکی کے دونوں پٹ ہٹا دیے۔ اس کا یہ کمرہ فرسٹ فلور پر تھا۔ یہ حویلی 3 منزلہ تھی اور حقیقت کے اندر کسی محل سے کم نہ تھی۔ کھڑکی کے پٹ کھولنے کی دیر تھی کہ ٹھنڈی ہوا کے تیز جھونکوں نے اس کے قلب و دہن میں راحت پہنچائی۔ ایک بار تو اس نے آنکھیں موند لیں، شاید اس ٹھنڈی ہوا سے بھرپور استفادہ حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر جلد ہی اس نے آنکھیں کھول لیں۔ لیکن آنکھیں کھولنے کے ساتھ ہی وہ حیران رہ گیا۔ مسیحا بن کر آنے والے اس نوجوان نے گراؤنڈ فلور پہ کمرہ اپنے رہنے کے لیے صاف کروایا تھا۔ وہ کمرہ تو فرسٹ فلور سے دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر اب تک اس کے اندر جلنے والی لائٹ جو صحن کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے پٹوں سے چھن چھن کر نکل رہی تھی، دیکھ کر ٹھاکر کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ فوراً نیچے آیا۔ دیکھے تو صحیح، اتنی رات گئے وہ نوجوان کر کیا رہا ہے۔ وہ جائے دروازے پر دستک دینے کے صحن کی طرف سے کھڑکی کی طرف گیا۔ جیسے ہی اس نے کھڑکی کے پٹوں میں سے اندر جھانکا تو ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ کم سن نوجوان ایشور کے سامنے ماتھا ٹکائے پرارتھنا کر رہا تھا، اور ایک وہ تھا قریب المرگ، اور آج تک اسے اپنے ایشور کے سامنے ماتھا ٹیکنے کی توفیق نہ ہوئی تھی۔ شدید ملامت کے احساس نے اسے پانی پانی کر دیا۔ وہ آبدیدہ ہو گیا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ میرے ایشور، میں کتنا مورکھ ہوں کہ تو نے مجھے ہر وہ نعمت عطا کی جس کی تمنا ہر کس و ناقص کو ہوتی ہے۔ اس کے باوجود میں تیرا کتنا نافرما بردار بندہ ہوں، پھر تو نے اپنی عطاؤں کا یہ سلسلہ موقوف کیوں نہ کیا؟ ایشور، میں تیری عطاؤں کے نہیں تیری سزاؤں کے قابل تھا۔ اس کا دل بجھ سا گیا۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان پرارتھنا کر رہا ہے، پھر وہ اٹھ کر بستر پر 2 زانوں بیٹھ گیا اور ایشور کو یاد کرنے لگا۔ وہ مڑ کر دروازے کے پاس آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر میں اس نوجوان نے دروازہ کھولا۔ کتنی شادابی تھی اس کے چہرے پر، کتنا سکون اور اطمینان تھا۔ وہ اس سے ہر لحاظ سے بڑھ گیا تھا، مال و دولت میں بھی اور ایشور کے در میں بھی۔ رات کے اندھیروں میں جب انسان گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے، یہ نوجوان اپنے مالک سے گڑ گڑا کر پرارتھنا کر رہا تھا۔ وہ واقعی سچا تھا۔ اسے ایشور نے واقعی
علم غیب عطا کیا تھا۔ ایسے ہی تو اس نے یہ پیش گوئی نہیں کر دی تھی، اور پھر اس نے جھوٹ بھی تو نہیں بولا تھا۔ اس نے جو جو کہا تھا وہ سب حقیقت پر مبنی تھا۔ اس کے برسوں کی بھاگ دوڑ بے سود ثابت ہوئی تھی، مگر نوجوان کے منہ سے نکلے چند لفظوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ آئیے نا، اندر آئیے، کن خیالوں میں کھو گئے ہیں؟ اچانک اس نوجوان کی دل موہ لینے والی آواز سن کر وہ چونکا اور بنا کچھ کہے اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک طرف دروازے کے ساتھ ہی صوفے پر براجمان ہو گیا۔ نوجوان کی نگاہیں بدستور اسی پر مرکوز تھیں۔ آپ مجھے کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، سب خیر تو ہے نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ نوجوان نے ایک کے بعد دیگرے 2 سوال پوچھے۔ ٹھاکر نے نگاہیں اٹھائیں، نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبایا، شاید اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی سعی کر رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے سامنے ٹھاکر نوجوان کے قدموں میں پڑا گڑ گڑا رہا تھا، اور نوجوان ورطۂ حیرت میں مبتلا تھا۔ نوجوان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اچانک ٹھاکر کو ہو کیا گیا تھا؟ اس کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے اٹک گئی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے ٹھاکر کو دیکھے جا رہا تھا، جو اس کی ٹانگوں کو پکڑے اپنا سر اس کے پیروں پر رکھے ہوئے تھا۔ ایشور کے لیے میرے ہونے والے بچے کی حفاظت کیجیے، میرے بہن بھائی کہیں اس کی جان ہی نہ لے لیں۔ میں برسوں اس خوشی کی گھڑی کا انتظار کر چکا ہوں، اور اگر اب یہ امید معدوم ہو گئی، دم توڑ گئی، تو میں کیا کروں گا؟ میں کرچیاں کرچیاں ہو جاؤں گا۔ میرا سب کچھ آپ لے لیجئے۔ آپ ایشور کے بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے اپنی پتنی اور اپنے ہونے والے بچے کی حفاظت کروں۔ نہ جانے کیوں مجھے ہمہ وقت دھچکا سا لگا رہتا ہے کہ میری پتنی اور میرے بیٹے کو اپنی حفاظت میں لے لیجیے۔ ایشور کے بعد اب آپ ہی میرے لیے ایک مسیحا ہیں۔ میں دنیا میں سوائے آپ کے اور کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ ٹھاکر بلرام نے دوزانوں بیٹھتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر زار و قطار روتے ہوئے کہا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ نوجوان کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ اس نے نیچے بیٹھ کر ٹھاکر کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ میں آپ لوگوں کی عزت کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے گھر کا نمک کھایا ہے، اور آپ چنتا کیوں کرتے ہیں؟ ایشور پر بھروسہ رکھیے۔ انسانوں پہ بھروسہ رکھنے والے ہی دھوکہ کھاتے ہیں۔ آپ لوگ چنتا مت کریں۔ آپ کے ہونے والے بچے کی دنیا کی کوئی طاقت بال تک بیکا نہیں کر پائے گی۔ دل سے اس وہم کو نکال پھینکیے۔ آپ کا بیٹا بہت اونچے مقام کا مالک ہوگا۔ ایشور نے اسے ایسا مقام دے رکھا ہے کہ وہ خود اپنی اور آپ سب کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو آپ اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نوجوان نے ٹھاکر کو گلے لگایا، اور ٹھاکر بچوں کے جیسے بلک بلک کر نہ جانے کتنی دیر تک روتا رہا۔ جب اس کے دل کا غبار نکل گیا تو وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ ٹھاکر نے پہرے داروں کو کہہ دیا تھا کہ میرا کوئی بھی عزیز مجھ سے ملنے آئے تو اسے گھر کے اندر نہ آنے دیا جائے۔ وہ جتنا خوش تھا اس سے کئی زیادہ پریشان بھی تھا۔ سارا دن گھر کے اندر ادھر ادھر چکر لگاتے گزر جاتا، راتیں کروٹوں کی نظر ہو جاتی۔ وہ ہر وقت مستعد رہنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی پتنی اور بچی کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، چاہے اس کے عوض اس کی اپنی جان ہی کیوں نہ چلے جائے۔ بچی کے پیدائش کے دن بہت قریب آ چکے تھے۔ اب بات مہینوں یا ہفتوں کی نہیں رہی بلکہ دنوں پر آ گئی تھی، اور اس نے شہر سے ایک لیڈی ڈاکٹر اور اس کے ساتھ اس کے عملے کو 1 ہفتے کے لیے اپنے گھر بلا لیا تھا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر دور کہیں سے اس کی کوئی رشتہ دار بھی لگتی تھی، مگر ٹھاکر کو اس پر اعتماد تھا۔ آج تک ٹھاکر اور اس کی پتنی نے جہاں سے بھی چیک اپ کروایا تھا وہ ان کے ساتھ ساتھ رہی تھی، اور وہ وقتاً فوقتاً ٹھاکر کو اس بات کا احساس دلاتی رہتی تھی کہ حریفوں کی للچائی ہوئی نظریں اس کے مال پر لگی ہیں۔ اے کاش ایشور تمہیں ایک بچہ دے دے تو دیکھنا، فوراً سے پیشتر یہ لوگ جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ اور واقعی حقیقت میں ایسا ہی ہوا تھا۔ ان جلے بھنے اپنوں میں سے آج تک کسی کو یہاں آنے کی توفیق نہ ہوئی۔ اس وقت بھی ٹھاکر کی پتنی طبیعت چندہ ناساز تھی۔ ٹھاکر اور وہ نوجوان دونوں باہر صحن میں بیٹھے گفت و شنید کر رہے تھے جب پہرے دار انہیں اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ قریب آ کر نہایت ہی مؤدبانہ لہجے میں گویا ہوا۔ ٹھاکر صاحب، آپ کے بھائی اور بہنیں اپنے بچوں کے ہمراہ تشریف لائے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ پہرے دار کی بات سن کر ٹھاکر کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے گہری نظروں سے گیٹ کی طرف دیکھا۔ انہیں وہیں سے چلتا کر دو۔ اس نے گیٹ پر ہی کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جماتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے رشتہ داروں کو منع کر رہے ہیں؟ وہ آپ کے خوشیوں میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ اس نوجوان نے ٹھاکر کی بات سن کر حیران ہو کر اس سے پوچھا،
مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنی ان خوشیوں میں ان لوگوں کی شرکت پسند نہیں کرتا، ٹھاکر نے دانت پیستے ہوئے کہا اور پھر پہرے دار کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ پہرے دار آنن فانن وہاں سے چلتا بنا اور اس نے باہر سے ہی سب کو چلتا کیا۔ ان کے جانے کے بعد ٹھاکر نے سکھ کا سانس لیا۔ ٹھاکر بلرام کے ہاں ایک خوبصورت بچے کی پیدائش ہوئی۔ بچے نے آنکھیں کیا کھولی، پورے گاؤں میں نہ صرف مٹھائی تقسیم کی گئی بلکہ صدقے اتارے گئے۔ ٹھاکر اور اس کی پتنی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ٹھاکر کے تو زمین پر پاؤں نہیں پڑ رہے تھے۔ بار بار دونوں پتی پتنی اپنے بچے کو بوسہ دیتے۔ بچہ تھا ہی اتنا خوبصورت کہ ایک نگاہ دیکھے تو بار بار دیکھنے کو دل چاہتا تھا۔ تبھی ٹھاکر کو وہ نوجوان یاد آیا جس کے سر پر ان خوشیوں کا اصل سہرا تھا۔ ٹھاکر نے ایک نوکر کو بھیج کر پتہ کروایا تو وہ اپنے روم میں ہی تھا۔ ٹھاکر اور اس کی پتنی کے علاوہ 2 ملازمہ بھی ان کے ساتھ ہونی۔ نوجوان اس وقت بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں موندی ہوئی تھی۔ سر کے نیچے تکیہ ہونے کے باوجود داہنا ہاتھ سر کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ کھٹکے کی آواز سن کر اس نے فوراً آنکھیں کھولی۔ سامنے ٹھاکر، اس کی پتنی اور اس کے ہاتھ میں ایک بلبلاتا بچہ دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ نوجوان نے ٹھاکر کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ جواباً ٹھاکر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا مسکرانا نوجوان سمجھ گیا اور فوراً اٹھ کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ ہم بہت خوش ہیں پتر، ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ تم ہمارے لیے ایک مسیحا بن کر آئے ہو، اور دیکھو تو۔ ٹھاکر کی پتنی اپنی گود میں اٹھائے بچے کی پیشانی چومتے ہوئے بولی، کتنا سندر پتر ہے میرا، دیکھو نا، ایشور اس کو کسی کی نظر نہ لگائے۔ ایشور کی دین ہے یہ۔ اب اس بچے سے مجھے 2-4 باتیں کرنے دیں، کیونکہ جس گھڑی کے انتظار میں تھا وہ یہی گھڑی ہے۔ اب مجھے اپنی منزل پانی ہے، یہی معصوم میری منزل ہے۔ نوجوان نے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک بے یقینی کے عالم میں دونوں نے اپنے بچے کو نوجوان کے سپرد کیا۔ اس نے اس معصوم بچے کو اپنے ہاتھوں کے جھولے میں تھام لیا۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں بہت خوبصورت تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی جھیل میں فلک کی شبیہ دکھائی دے رہی ہو۔ اے معصوم بچے، تو بدی سے پاک ہے، دنیا میں تیری آمد خوشائن ثابت ہوگی۔ ایشور تیرا اقبال بلند کرے۔ میں عرصہ دراز سے یہاں تیری آمد کا منتظر تھا، آج تو نے اس فانی دنیا میں آنکھیں کھولی ہیں۔ میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بس مجھے اس کا جواب چاہیے۔ نوجوان نے نہایت ہی ادب و احترام سے اس بچے سے بات کی۔ اگلا منظر ناقابل یقین اور ناقابل فراموش تھا۔ سب حیرت کے سمندر میں غوطہ ہو چکے تھے جب اس بچے نے نوجوان کی بات سن کر بولنا شروع کر دیا۔ کسی کو بھی اپنی قوت سماعت پر وشواس نہیں ہو رہا تھا۔ اے ایشور کے پیارے بندے، تمہیں سوال بتانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہارے دل کے اندر کی ہر بات سے آشنا ہوں، بس تمہیں تھوڑی سی دقت اور برداشت کرنا پڑے گی۔ واپس اسی گاؤں میں لوٹ جاؤ جہاں شنکر کسان نے تمہیں میرے بارے میں بتایا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک جگدیش نامی شخص رہتا ہے جو پہلے بہت ہی غریب تھا، مگر اب اس پر ایشور کی بہت کرپا ہے۔ اس کے پاس ایک کتیا ہے، وہ کتیا بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہے۔ اس کا ایک بچہ لاکھوں میں فروخت ہوتا ہے۔ تم اس کتیا کے پاس چلے جاؤ، وہی تمہاری منزل ہے، وہی تمہارے ہر سوال کا جواب ہے، وہیں پر تمہارے یہ بھاگ دوڑ ختم ہو جائے گی۔ میں پرارتھنا کروں گا کہ ایشور تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے۔ جاؤ، اب چلے جاؤ یہاں سے، اور کبھی خیال میں بھی میری چنتا مت کرنا۔ میں اپنے اوپر یا اپنے ماتا پتا کے اوپر آنچ تک نہیں آنے دوں گا۔ کسی کی جرت نہیں کہ کوئی ہمارا بال بھی بیکا کر پائے۔ اتنا کہہ کر چند گھنٹوں پہلے دنیا میں آئے بچے نے چپ اختیار کر لی۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس پر اعتبار کرنا ناممکن تھا، مگر آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی بات سے کون مکر سکتا تھا۔ حیرت کے کتنے ہی بم کمرے میں ایستہ ہو کر ٹھاکر اور ٹھکرائن پر گرے۔ بچے کی بات ختم ہونے کے ساتھ ہی نوجوان نے رخت سفر باندھنا شروع کر دیا۔ سب نے روکنے کی سعی کی مگر بے سود۔ وہ بضد رہا کہ جب تک اس کی منزل اسے نہیں مل جاتی اس کی زندگی میں ٹھہراؤ نام کی کوئی چیز نہیں۔ سب نے بہت خوشی سے اسے روانہ کیا، خاص کر ٹھاکر بلرام اور اس کی پتنی تو اس کا شکر ادا کر کر کے اسے شرمسار کر رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے شرم کی وجہ سے وہ ابھی زمین میں دھنس جائے گا۔ نوجوان نے پہلے سوچا کہ جا کر شنکر سے ملاقات کرے، مگر پھر اس نے اپنا ارادہ ترک کیا اور بچے کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ یہ ایک پختہ مقام تھا،
اسے کوٹھی یا محل کا نام نہیں دیا جا سکتا تھا، مگر یہ بھی عیاں تھا کہ اس کی پختگی میں کسی قسم کا کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں چھوڑا گیا تھا۔ نوجوان نے دروازے پر دستک دی تو ایک سانولے رنگ کے نوجوان نے دروازہ کھولا۔ جی فرمائیے، نوجوان نے نہایت ہی ناگواری سے پوچھا۔ مجھے جگدیش صاحب سے ملنا ہے، اس نے اس کے انداز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ ایک تو ان کتے کے شوقینوں نے جینا حرام کر رکھا ہے، آرام سے بیٹھ کے دو نوالے نہیں لینے دیتے۔ انتظار کیجیے، آپ کا پیغام پہنچاتا ہوں، اس نے نہایت ہی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مگر نوجوان کو اس کے کسی بھی قسم کے رد عمل سے کچھ لینا دینا نہ تھا۔ اسے مطلب تھا تو اپنی منزل سے، جس کے لیے وہ نہ جانے کب سے ذلیل و خوار ہو رہا تھا۔ اسے تھوڑا ہی انتظار کرنا پڑا۔ اسی نوجوان نے جلدی دروازے سے منہ نکالا۔ تشریف لے آئیے۔ نوجوان اندر داخل ہوا تو اسے سامنے ہی ایک ادھیڑ عمر آدمی دکھائی دیا۔ اس کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ اسے اندر آتا دیکھ کر اس کی طرف لپکا۔ آؤ آؤ نوجوان، کیسے تشریف لائے آپ؟ ہم ایک دوسرے سے ملے نہیں ہیں، اسی لیے امید کرتا ہوں کہ تم اس اعلیٰ نسل کی کتیا کا کوئی بچہ خریدنے کے لیے آئے ہو۔ تمہارا آنا مجھے بالکل حیرت میں نہیں ڈال رہا۔ اس کی وجہ جانتے ہو؟ کیونکہ میں ڈیلی نئے نئے چہرے دیکھنے کا اب عادی ہو چکا ہوں۔ قریب پہنچتے ساتھ ہی مسافہ کرتے ہوئے اس شخص نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ آپ نے ٹھیک پہچانا، مگر میں ایک بار اس کتیا کو دیکھنا چاہوں گا، نوجوان نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم آؤ میرے ساتھ، اس آدمی نے ایک طرف چلتے ہوئے کہا تو نوجوان اس کے پیچھے چل پڑا۔ ایک چھوٹا سا ٹرن لے کر مکان کی دوسری طرف وہ اسے لے گیا، جہاں ایک مضبوط جنگلے کے اندر ایک کتیا مقید تھی۔ کتیا کیا تھی، بلکہ دیکھنے پر یوں لگتا تھا جیسے کوئی شیرنی قید ہو۔ ایک بار تو دیکھ کر نوجوان کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی کہ یہ کتیا اس کے کسی سوال کا جواب دے گی، یہ تو الٹا اسے کچا چبا ڈالے گی۔ کتیا اسے دیکھتے ساتھ ہی اٹھ کر جنگلے کے دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ادھر دیکھو، یہ اس کے بچے ہیں۔ اچانک اس کی قوت سماعت سے اس شخص کی دوبارہ بازگشت ٹکرائی تو نوجوان نے اسی سمت دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے کسی شیرنی کے بچوں سے کم نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے اس کتیا سے کچھ پوچھنا ہے، نوجوان نے سوالیہ نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ شخص اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ وہ حیرت اور تجسس سے اس نوجوان کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اسے نوجوان کی کہی بات کا وشواس نہ ہو پا رہا ہو۔ شکل سے تو چنگا بھلا دکھتا ہے تو، مگر اب پتا چلا کہ تو پاگل ہے۔ کتیا سے کچھ پوچھنا ہے؟ یہ تیری موسی ہے کیا؟ پاگل کہیں کے، یہ تیری باتوں کا جواب دے گی؟ اس آدمی نے سیخ پا ہوتے ہوئے کہا۔ وہ خوش تھا کہ نوجوان کتیا کو کوئی بچہ خریدنے آیا ہے، مگر سب کا سب الٹ ہو گیا۔ آپ خاطر فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کے سامنے سوال کروں گا تو وہ میرے سوال کا جواب دے گی، نوجوان نے اٹل لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر ایک بار پھر اس شخص کا ماتھا ٹھنکا، لیکن قبل اس کے کہ وہ شخص اس نوجوان کو دھکے دے کر باہر نکالتا، کسی عورت کی آواز نے اس کی قوت سماعت پر دستک دی۔ اسے آنے دو۔ آواز سنتے ساتھ ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ خود نوجوان بھی حیرت کا بت بن کے رہ گیا۔ دونوں کی نگاہیں متواتر اس پنجرے پر ٹک گئیں۔ آؤ نوجوان، میں جانتی ہوں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو۔ اب کی بار دونوں کو حیرت ہوئی جب انہوں نے کتیا کا منہ ہلتے دیکھا اور اس کے ہلتے منہ سے نکلنے والے الفاظ سنے۔ جب تم سب جانتی ہو تو پھر بتاؤ مجھے، میں تھک گیا ہوں، آخر اب تم مجھے کہاں بھیجو گی؟ نوجوان نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ شخص محو حیرت سے دونوں کو ٹکٹکی باندھے تکے جا رہا تھا۔ نوجوان پنجرے کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ اب تم کہیں نہیں جاؤ گے، تمہارے سوال کا جواب میں خود ہی ہوں۔ کیا تم نے ابھی تک میری آواز نہیں پہچانی؟ اس کتیا نے غصے سے پیچ و تاب کھا کر کہا۔ تو نوجوان سوچوں کے بھنور میں گر گیا۔ تبھی اسے یاد آیا کہ یہ آواز تو اس نے سنی ہے، مگر کہاں؟ یہ اس کو یاد نہیں آیا۔ ہاں، میں نے تمہاری آواز پہلے بھی سنی ہے، مگر کہاں یہ یاد نہیں آ رہا۔ نوجوان نے سر میں کھجلی کرتے ہوئے کہا۔ شنکر کسان کو جانتے ہو؟ اس کتیا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ دوسرے ہی لمحے جیسے نوجوان پر کوئی بڑا بم آ گرا ہو۔ اسے یاد آ گیا کہ یہ آواز اس نے کہاں سنی ہے۔ یہ آواز تو شنکر کی پتنی کی تھی۔ نوجوان کی نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کتیا پر تقریباً جم گئی۔ کاش اس دن تم نہ آتے، کتیا نے روحانسی آواز میں کہا، مگر حیرت کا مجسمہ بنے نوجوان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔
شنکر بہت دیالو، شریف اور دوسروں کا احساس کرنے والا انسان ہے، مگر صد افسوس کہ میں ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک بری عورت ثابت ہوئی۔ شنکر نے مجھے سدھارنے کے لیے بہت پاپڑ بیلے، مگر میں خود سر نہ ہی سدھر سکی۔ میں نے آج تک کسی مہمان تو درکنار کسی فقیر کو بھی کچھ نہیں دیا تھا۔ شنکر مجھے بہت سمجھایا کرتا تھا کہ ایشور کی راہ میں دیا کرو، مگر مجال ہے میرے کانوں پر جوں بھی رینگتی ہوں۔ وہ بھی مجھے سمجھا سمجھا کر شاید تنگ آ گیا تھا۔ پڑوسیوں کے ساتھ میں بہت برے طریقے سے پیش آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے گھر نہ کبھی کوئی برادری میں سے آتا تھا اور نہ آس پڑوس میں سے۔ لیکن ایک دن ایک پڑوسن میرے گھر آئی۔ اس کا پتی کسی فیکٹری میں ملازم تھا۔ اس کے یہاں ایک چاند سا بچہ بھی ہوا تھا۔ افسوس کہ ہماری شادی کو عرصہ ہو جانے کے بعد ہم اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے، اسی لیے اس بات سے بھی میں آشنا نہ تھی کہ اولاد کے لیے ماں کے دل میں کس حد تک محبت پنہاں ہوتی ہے۔ وہ عورت میرے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اس کے بچے نے وہیں پر پڑا میرا شیشے کا ایک گلاس توڑ دیا۔ میں نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کر دیا اور منہ میں جو آئی نکالتی چلی گئی، جبکہ اس عورت کی آنکھوں سے آنسو کسی آبشار کی طرح بہتے رہے۔ میں نے اس عورت کو بھی خوب سنا ڈالی۔ وہ چپ چاپ بچے کو اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے دوسرے دن تم آ گئے۔ تمہارے ساتھ بھی میں نے بدتمیزی کی۔ میرا پتی بنا کچھ کھائے اٹھ کر کھیتوں میں کام کرنے لگ گیا اور میں نے اس کو دوبارہ کھانے کو کہنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی، حالانکہ میں نے اٹھتے وقت اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسوؤں کی چمک واضح طور پر دیکھ لی تھی، مگر مجھے اس کی رتی برابر بھی چنتا نہیں ہوئی۔ میں نے اس وقت گھر آئی تو یک بارگی سے مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میں کتنی دیر سوئی اس بات کا مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن جب آنکھ کھلی تو میرے حواس باختہ ہو گئے کیونکہ میں چارپائی پر موجود نہ تھی۔ میری تو حیت ہی بدل چکی تھی۔ ایشور نے میری آتما کو نکال کر اس کتیا میں ڈال دیا تھا۔ یقین مانو شہری بابو، مجھے موت نہیں آئی تھی، بس میں تو چارپائی پہ سوئی تھی، اور جب آنکھ کھلی تو خود کو ایک کتیا کے روپ میں پایا۔ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، مگر اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ میں یہاں بہت تکلیف میں ہوں۔ ایک تو میری زندگی اب ہمیشہ کے لیے اس پنجرے میں مقید ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ لوگ تو مجھ سے خوف کھاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کو ایذا نہیں پہنچائی۔ میں اس پنجرے سے باہر نکلنا بھی نہیں چاہتی، کیونکہ میں یہ گوارا نہیں کرتی کہ کسی پر میرا راز افشاں ہو۔ میں انسانی روپ میں تو ہمیشہ اولاد جیسی نعمت سے محروم رہی، مگر یہاں ایک وقت میں انگنت بچوں کی ماں بنتی ہوں، مگر انہیں دودھ تک پلانا نصیب نہیں ہوتا۔ میری مامتا تڑپتی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو دوسروں کو بھاری دولت کے عوض میرا مالک فروخت کر دیتا ہے، مگر اس میں اس بیچارے کا بھی کیا قصور؟ یہ تو سارا کیا کرتا میرا ہی ہے۔ مجھے تو یہ سزا اس ایشور کی طرف سے مل رہی ہے۔ میں دن رات آنسو بہاتی ہوں، مگر شاید میری پرارتھنا سے قبولیت کا تاثر ختم کر دیا گیا ہے۔ شہری بابو، میں نے کئی بار مرنے کی کوشش کی مگر نہیں مر سکی۔ میرے لیے یہ زندگی نہایت ہی ذلت آمیز ہے۔ مجھے ایک کتیا کا روپ مل گیا ہے۔ میں سب کچھ دیکھتی رہتی ہوں مگر کچھ نہیں کر پاتی۔ میں انسان ہو کر بھی ایک وقت میں کئی اعلیٰ قسم کے کتوں کے سامنے لاچار ہوتی ہوں۔ ذہنی اور قلبی اذیتوں کے علاوہ جسمانی اذیتیں برداشت کر رہی ہوں، مگر اف تک نہیں کرتی، کیونکہ مجھے میرے کیے کی سزا دنیا میں ہی مل رہی ہے۔ اب چلے جاؤ تم شہری بابو، ایشور کے لیے چلے جاؤ۔ اتنا کہہ کر کتیا جنگلے کے دروازے سے پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے گرتے اشکوں کو وہ بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بیٹھی اپنی قسمت پر اشک ریزی کر رہی تھی۔ اس کا مالک حیرت کا مجسمہ بنا وہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے ابھی کے ابھی اٹیک ہو جائے گا اور وہ سورگ واسی ہو جائے گا۔ خود اس نوجوان کی کیفیت اس سے کچھ کم نہ تھی۔ اس کے لیے قدم اٹھانا دشوار ہو گیا تھا۔ منو وزنی قدم لگ رہے تھے، مگر وہ پھر بھی انہیں چار ناچار اٹھا رہا تھا۔ اس نے اس شخص کو وہیں مبہوت کھڑے چھوڑ کر اس گھر سے باہر نکلنا مناسب سمجھا۔ باہر نکلا تو نگاہ آسمان کی طرف اٹھی۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے تھے اور قبل اس کے بادل برستے اس کی آنکھیں برس پڑی۔ اے میرے مالک، مجھے معاف فرما دے، مجھے انسانی روپ میں ہی موت دینا۔ میں بہت گناہگار ہوں، تو میری خطاؤں کو پس پشت ڈالتے ہوئے بھی عطاؤں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اے میرے مالک، تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں کتنا گناہگار ہوں۔ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا رو رہا تھا، بلک بلک کر، سسک سسک کر۔ آنکھوں سے آنسو جاری و ساری تھے، جبکہ آسمان پر بادل گرج رہا تھا۔
बिजली चमक रही थी और फिर दूसरे ही समय मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। देखते ही देखते वो वहीं सजदे में गिर गया। उस घर का चौकीदार उसे देख रहा था, आने जाने वाले भी उसे देख रहे थे, मगर आज उसे किसी की कोई चिंता ना थी। उसे तो बस अपनी चिंता खाए जा रही थी कि अगर उसकी किसी भी खता पर पकड़ हो गई तो कहीं उसकी आत्मा भी। उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकली और फिर वो धुआंधार रोने लगा, जबकि उसके साथ आज आसमान भी धुआंधार रो रहा था। शायद उसे भी उसकी हालत पर रोना आ रहा था, या उस मजबूत सलाखों वाले पिंजरे में मुक़ीद कुतिया पर। सच है, इंसान जो करता है वही भरता है। कभी कभी सज़ा आखिरत पर मुहित नहीं रहती, दुनिया में ही मिल जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।